बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत, इनायत और उसकी तौफ़ीक से इस वक्त मसला तौहीद और रद्द शिरक पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ और इसके अंदर जो लफ्ज़ गैब कुरान करीम के अंदर आया है उसकी मैं कुछ वजाहत अर्ज़ कर रहा हूँ और उसके पढ़ने का तरीक़ा, उसकी तफसीलात में तो नहीं मैं जा रहा। पिछले प्रोग्राम में मैंने इल्म गैब की चंद आयात आपके सामने रखी कि जिनके अंदर कुरान करीम में गैब का लफ्ज़ का माना और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी ज़ात के लिए गैब का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाया उसकी वजह मैंने बताई। और फिर मैंने ये अर्ज़ किया था कि जब कुरान में गैब के लफ्ज़ सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए आया है तो वहाँ रद्द किन का होता है? उनके सरदारों का, काहिनों का, जिन्नात का, उनका रद्द होता है। वो हमारे दोस्त बहुत मिसअंडरस्टैंड हैं जो उन आयात से मतलब अंबिया और औलिया लेते हैं। तो ये मैंने 3 बातें पिछली बार बताई थी और साथ ये भी बताया था कि मुशरिकीन के बारे में जो यूँ कहा जाता है कि वो अल्लाह ताला के इल्म को परफेक्टली मानते थे, ये कुरान करीम की सरी आयात के ख़िलाफ़ अक़ीदा है। वो अल्लाह ताला के इल्म को बिल्कुल नहीं मानते थे। अब आप अल्लाह ताला हमें ज़ौक़ दे, मुजमुल मफ़ारस खोलें और लफ्ज़ इल्म की तमाम आयात जो हैं वो सामने रख लें। जब लफ्ज़ इल्म की आयात सामने रखें तो उन लफ्ज़ इल्म की आयात में वो आयात जिनका ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के साथ है, उन सब में उन्हीं का रद्द आएगा, या सरदारों का, काहिनों का, अर्राफ़ों का, जिन्नात का, जिनके बारे में उनके इल्म गैब का अक़ीदा था। या फिर उन आयात में मोमिनीन की ये तारीफ़ की गई होगी कि ये वो मोमिन हैं जो बिन देखे मुझे मानते हैं, इन्होंने देखा नहीं, सिर्फ मेरी हबीब की ज़ुबान से सुना। तो ये तफसीलात थी जो मैंने अर्ज़ की। आज वही लफ्ज़ गैब जो कुरान की आयात में आया है उसके चंद और मकामात या जो चीज़ें भी आगे आईं, अल्लाह की रहमत से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ये कहना कि अंबिया को जो इल्म गैब माने वो मुशरिक है, ये कुरान करीम की सरी आयात और सरी अहादीस के ख़िलाफ़ है। और ये कि वो कितना माने इसकी भी इंशाअल्लाह शायद वो आज ही या अगले प्रोग्राम में बात आ जाएगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जब हम कुरान करीम में जब हम गैब की आयात की तलावत करते हैं तो हम देखते हैं कुछ आयात तो लफ्ज़ गैब के साथ सरी आई हैं जिनमें ये बयान है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कसरत के साथ इल्म गैब अता फ़रमाया और सारी मखलूक से सबसे ज़्यादा इल्म गैब अता फ़रमाया। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को बाज़ उलूम अता फ़रमाए तो उसका मतलब ये होता है कि वो अल्लाह के मुकाबले में बाज़ हैं। अब कुरान करीम की वो आयात मुलाहज़ा फ़रमाएँ जिनमें अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को गैब की इत्तला दी, गैब की ख़बरें दी, गैब के उलूम दिए। ये जो बाज़ इल्म गैब है, ये कुल इल्म गैब है, इसका कुछ हल्का मैंने इशारा कर दिया कि वो खुदा के मुकाबले में बाज़ होता है, लेकिन जब उम्मत का मुकाबला उसी बात से कहे तो यहाँ वो कुल बन जाता है। इसकी मिसालें मैं आगे जाकर इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से अर्ज़ करता हूँ। अब ये जो आयात हैं, जब लफ्ज़ गैब का लफ्ज़ आता है गैब का आयात में, तो कुछ आयात वो हैं जिनके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये इरशाद फरमाया कि मैंने इनको गैब का इल्म अता किया, गैब की इत्तलाआत दी, गैब की ख़बरें दी। इसको कहते हैं आयात अताए इल्म गैब। उनको इत्तला इल्म गैब कहना चाहिए या
ان کو خبر علم غیب کہنا چاہیے یا علم غیب کہنا چاہیے، یہ بحث بھی ان آیات کے اندر آ جائے گی۔ میں نے ان آیات کا پورا ترجمہ نہیں کرنا، صرف لفظ غیب کے اوپر آہستہ آہستہ میں عرض کرتا جاتا ہوں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدہ مریم، ان کے خاندان اور ان کی آل کا پہلے ذکر کیا، اور آنے والے واقعات کا ذکر کیا، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا بھی ذکر کیا، اور جو اگلے پچھلے علوم ہیں وہ سورہ آل عمران کے اندر بیان ہوئے، اور وہ جو خبریں پہلے انبیاء نے عطا فرمائی تھیں، دی تھیں حضور کے بارے میں، ان کے بھی اشارات، اور وہ جو الست کی خبریں تھیں کہ ابھی کائنات انسان دنیا میں نہیں آیا، اس وقت الست کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا انبیاء سے، وہ خبریں، ان ساری خبروں کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ اب یہ دیکھیں، وعدہ الست، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے وہ وعدہ میثاق، اس کا ذکر، اور گزشتہ انبیاء کا ذکر، آنے والے وقتوں کا ذکر، حضور علیہ السلام کے بارے میں پہلی خبریں، اور ان کے وہ سارے احوال جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمائے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ اے میرے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ یہاں لفظ دیکھیں، من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہم نے یہ غیب کی خبریں تمہیں دی، وما کنت لدیہم، یہ جتنے واقعات تو نے ان کو بتائے ہیں یہ اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں القاء کر کے غیب کی اطلاع دے کر تمہیں نہیں بتائے گئے تو تم تو اس وقت وہاں تھے نہیں جب یہ معاملات پیش آئے، تو تمہیں یہ ان باتوں کا کیسے پتہ چل گیا؟ یہ ان کو عقل نہیں آتی۔ تو یہ اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا ہے، ان کے ضمیر کو جگایا گیا ہے کہ تم ان کو نبی کیوں نہیں مانتے، اور نبی کا معنی غیب جاننے والا، یہ میں آگے عرض کرتا ہوں، یہ حضور کی علامات نبوت اور صداقت نبوت کے لیے یہاں غیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کا ذکر کیا ہے۔ اور جہاں آتا ہے نا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اس وقت مخاطب کوئی اور ہوتا ہے، اس وقت خطاب کسی اور سے ہے، اس وقت روح سخن کوئی اور ہے، وہاں مسئلہ کوئی اور بیان ہو رہا ہے، اور اس وقت ان آیات کو اسی مسئلے کو سامنے رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ اگر اس وقت وہ نہ رکھیں تو پھر یہ عجب بات ہو جائے گی کہ پوری سورہ آل عمران میں سارا ہی غیب، اور دوسری طرف وہ اچانک کہہ دے میں غیب ہی نہیں جانتا، تو یہ تضاد بیان نہیں ہوگی، اس لیے ہر ایک کو اس کی جگہ میں رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ آگے سورہ آل عمران میں پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عطائے غیب کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے رسول ہونے کا، ان کے نبی ہونے کے جو ثبوت ہیں، ان میں یہ ثبوت ہے کہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ غیب پر ان کو اطلاع کرتا ہے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، اور اللہ غیب کی اطلاع رسولوں کو دیتا ہے جن کو وہ رسالت کے لیے پسند فرما لیتا ہے، تو یہ تو اس کے مصطفیٰ ہیں، ان کو میں نے غیب کی اطلاع دی ہے۔ سورہ ہود کے اندر اب دیکھیں، سورہ ہود کا مزاج دیکھیں ذرا، میں اکثر ازالہ شبہات میں اور توحید کے پروگرام میں نے تو اس کے بہت ریفرنس دیے، بار بار ان آیات کی تلاوت کی۔ اس کی ابتدا کا حسین انداز دیکھیں، پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کا ذکر کیا، پھر اس کی آیت نمبر 5 میں کفار و مشرکین کے اس عقیدے کا رد کیا کہ وہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ سب کچھ نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرنے کے بعد اپنے علم کا بیان فرمایا، وما من داب، اپنی قدرت کا بیان فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها وکل فی کتاب مبین۔ یہ آیت نمبر 6 ہے کہ تم کہتے ہو اسے پتہ نہیں، ادھر منہ کر کے بات کر لیں گے،
میں سینوں کے رازوں کو جانتا ہوں، اور سن لو کوئی ایسی چیز نہیں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اپنے علم کی حقانیت اور کمالات کو بیان فرمایا اور مشرکین کی اس زعم اور رد بیان فرمایا اس کا۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر ایک سلسلہ انبیاء کا ہے۔ وہ سلسلہ انبیاء کا یوں شروع ہوتا ہے کہ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر، پھر مختلف انبیاء کا ذکر کرتے کرتے آخر میں رحمت للعالمین کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جتنے ماضیہ کی امتیں ہیں، انبیاء ہیں، یہ سارے ذکر میں نے کھول کے تمہیں بتا دیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ذکر فرمایا، حضور کو خطاب فرمایا، گزشتہ خبریں دیں، آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا، قیامت کا ذکر، جنت دوزخ کا ذکر۔ اب پھر اس صورت کے مزاج کو دیکھیں، ماضی کی خبریں، مستقبل کی خبریں۔ جب یہ سارا عطا فرمایا تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ہود میں حضور کو مخاطب کر کے فرماتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، یہ پچھلے زمانوں کی خبریں، آنے والی خبریں، یہ جتنی ہیں یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ پہلی سورہ آل عمران میں بھی تھا نبأ الغیب، انباء الغیب، خبریں۔ پھر سورہ آل عمران میں آیا اطلاع علی الغیب، سورہ ہود میں پھر آیا انباء الغیب، غیب کی خبریں اور غیب کی اطلاع۔ تو یہ تین آیتیں میں نے وہ بتائی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا غیب کا ذکر کیا۔ اب چوتھا مقام ایک پھر آ گیا، یہ سورہ یوسف ہے۔ یہاں پر سبحان اللہ وہ آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہودیوں نے ان کو سوال بتایا، سنیں ذرا ابتدا اور انتہا کیسے ہوتی ہے۔ لقد کان فی یوسف وإخوتہ آیات للسائلین، سائلین کا یہ پوچھنے والے، دونوں گروہ شامل تھی اس کے اندر، دونوں کے سوالات تھے۔ جی یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا ہمیں بتائیں کیا ہوا ہے۔ اب ان کا سوال اور آیا تھا ادھر سے یہودیوں کی طرف سے، جیسا کہ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے، اور لفظ سائلین سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اور بائبل میں تو بہرحال وہ قصہ لکھا ہی تھا۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارا بیان فرمایا اور پھر اسے احسن القصص کہا، اور جب پھر سورت کا اخیر آتا ہے تو آخر سورت میں جا کر فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، انہوں نے کیا تھا سوال تھا غیب کا کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کا حال بتائیں، ابتدا سے لے کر آخر تک دیکھو تو صحیح یہ میرے حبیب نے تمہیں کیسے بتا دیا ہے۔ واہ، کیسے بتا دیا ہے؟ یہ خود بتایا ہے، یہ گڑھا ہوا کلام ہے جو تم یہ کہتے ہو ظالموں ام یقولون افترا، انہوں نے گڑھا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو وما انزل الرحمن من شیء، اس نے کچھ نازل نہیں کیا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اس نے کچھ نازل نہیں کیا۔ تلک من انباء الغیب، یہ اتنی یوسف علیہ السلام کی جزیات، ایک ایک جزی کے اوپر سمندر بہا دیے ہیں۔ اگر اس کا میرے ساتھ لنک نہ ہوتا، میرے ساتھ کنٹیکٹ نہ ہوتا، اگر میں نے عطا نہ کیا ہوتا تو بتاؤ تو صحیح بھلا یہ ان کو پتہ کیسے ہوتا؟ تو پھر ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے فرمایا جن کا من انباء الغیب، ابھی بھی اس کو نبی نہیں مانتے، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی ماضی کی بات تھی، اور سورہ یوسف کے اندر مستقبل کی بات بھی تھی۔ صرف میں ایک جملہ کہوں گا، مجھ سے اب رہا نہیں جا رہا کہ میں وہ ساری باتیں کروں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے جب میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کروں گا کہ قرآن کا درس کیسے دیا جاتا ہے تو اس وقت میں اس بات کو دوبارہ لاؤں گا۔ اب مستقبل کی بات کو دیکھیں، جب آخری سورہ یوسف ختم ہوتی ہے تو دیکھو ماضی حال حواس خمسہ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ امام راغب کہتے ہیں جس کا حواس خمسہ، امام راغب نہیں سب یہی کہتے ہیں، جس کا حواس خمسہ ادراک نہ کر سکے وہ غیب ہوتا ہے، اور جسے وہ پتہ ہو وہ عالم الغیب ہوتا ہے، وہ علم غیب جانتا ہوتا ہے۔ ہاں اللہ کا ذاتی ہے، انبیاء کا عطائی ہے، جتنی بھی وحی کی قسمیں ہیں خواہ اللہ تعالیٰ نے وہ کسی طریقے سے بھی بتایا ہو، بتایا اسی نے ہوتا ہے۔ تو مستقبل کی خبر
लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरा, वाह, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरा, ये है मुस्तक़बिल की खबरें। इबरत हासिल करो इन किस्सों से, जो कुछ यूसुफ के भाइयों ने उनसे किया, देखें उसका उल्ट कैसा हुआ था। इसी तरह जो मेरे हबीब कह रहे हैं ना, कल को देखना जैसे यूसुफ कामयाब हुए हैं, जैसे वो कुएं से निकल कर मिस्र के तख्त पे गए हैं ना, इबरा करो, इबरत हासिल करो, अगली तरफ देखो, निगाह को पार करो। कल को ये भी फतह मक्का करने वाले हैं और ये मक्के के फाते बन के आएंगे और मक्के की चाबी इनके हाथ में होगी और जिसे चाहेंगे ये देंगे, जैसे मैंने यूसुफ को किया। और यहाँ पर इतलाक होता तिल्का मिन अंबाइल गैब, ये हैं गैब की खबरें। ये 4 आयतें अभी तक मैंने वो पढ़ी हैं जिनके अंदर ये था इत्तला गैब और अंबाइल गैब। यानी अब पिछली आयतों को अगर देखें, उनमें काहिनों का रद्द था, अर्राफों का रद्द था, जिन्नात का रद्द था, सरदारों को झंझोड़ा गया था कि तुमने ये जो अकीदे गढ़े हुए हैं, तुमने गैब जानते हो कि ये अल्लाह की बेटे बेटियां, तुमने ये कहाँ से ले लिया। उनको डांटा गया और मुस्तकबिल के लिए मुशरिकीन को डांटा गया। तुम कहते हो अगर बिलाल को ये मकान मिल गया तो हमें भी मिल जाएगा, तुम्हारे पास गैब का इल्म है, तुमने अल्लाह ताला से कोई वादा ले रखा है, किस बिना पे तुम कहते हो। तो वो गैब का वहाँ लफ्ज़ है, कुरान की आयत को पढ़ें और गैब की आयत को देखें, उसमें गैब आया था दुश्मनों की डांट 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 के लिए, उनको डांटा गया गैब के लफ्ज़ के साथ। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के लिए जब इस्तेमाल फरमाया, वहाँ बुतों, जिन्नात, काहिनों, सूरज, चाँद जो उनको खुदा बना रखा था, उनसे नफ़ी की गई कि ये गैब नहीं जानते। मुशरिकीन को डांटा गया और उनके बातिल खुदाओं को उनको डांटा गया। वहाँ डांट टपट उनके लिए थी और अल्लाह ताला की इल्म के कमालात अपने लिए थे कि एक तो उनका रद्द हो और मोमिनीन झूम जाएं कि हमारे रब का इतना मकाम है, इतना आलिम है, इतनी शान है उसकी। वो मुसलमानों को वजद में लाने के लिए, उनका रद्द करने के लिए और उनको उनकी डांट डपट के लिए था। और अभी जो मैं आयत पढ़ रहा हूँ, इसका रुख बिल्कुल और है। इसका मतलब ये है वो बेगाने थे, वो दुश्मन थे, वो बेगाने हैं, वो गैर हैं। आओ अब मैं तुम्हें ज़रा अपनों की बातें बताऊं कि मेरे अपने ये हैं कि ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, इनको तो मैं गैब की खबरें देता हूँ, इनको अता करता हूँ। और महबूब खुदा को तो बुला कर ले नूरियहू मिन आयातिना, सिर्फ बताता नहीं दिखाता हूँ भी सारा कुछ। लिनुरियहू मिन आयातिना, सारा कुछ दिखाता हूँ और बड़ी निशानी आपके दिखाता हूँ और फिर उनको बताता भी हूँ और दिखाता भी हूँ। और जब मेरा महबूब चल रहा होता है इल्म के हुसूल के लिए, मुशाहिदे के लिए, मेरी कुदरतें देखने के लिए, तो मुझे उस पर इतना प्यार होता है कि इन्नहू हुव समीउल बसीर, उसके एक एक लफ्ज़ को मैं सुन रहा होता हूँ और उसके देखने को मैं देख रहा होता हूँ। तो ये आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया के अताए इल्म की ये आयात हैं। उन आयात में जब गैब का लफ्ज़ आएगा तो मफ़हूम और होगा। अब ये वही लफ्ज़ गैब यहाँ आएगा तो इसका मफ़हूम और होगा। मैंने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि मैं डट के कहता हूँ हुजूर आलिमुल गैब थे, और अपनी बीवी का मस्जिद नबी शरीफ का उन औरतों के साथ किस्सा का वाक़या भी मैंने आपको सुनाया था। आज मैं थोड़ी सी उसकी तशरीह करूँगा इंशाअल्लाह। अब जो है ना सूरह तकवीर, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह तकवीर के अंदर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान फरमाया और पूरी सूरह तकवीर वही की सूरत है और वही गैब है। अब पूरी सूरत के अंदर ये मजमून है, वो ये कह रहे थे कि नाउज़ बिल्लाह ये शैतान का इल्का है इनके ऊपर, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। और कभी कह रहे थे ये काहिन है, कभी कहते थे ये शैतान है, ये शैतान इनको ये कौल है और उसने ये बयान किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका रद्द फरमाया फ़ला उक़सिमु बिल खुन्नस वल्लैलि इज़ा असस इन्नहू लक़ौलु रसूलिन करीम, ये रसूल करीम का कौल है। ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, उनकी ताकत का बयान। मुताइन सम्मा अमीन। और आगे फरमाया वमा साहिबुकुम बिमजनून,
یہ وہ نہیں ہے جو تم انہیں کہہ رہے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اس کو وحی لانے والے کو وہاں دیکھا ہے۔ اور یہ جتنی باتیں تمہیں بتا رہے ہیں جو اس صورت میں بیان ہوئی، میں صرف وہاں کرتا ہوں کہ زندہ لڑکی کو اٹھایا جائے گا، یہ سورج چاند ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور گبن اونٹنیاں پھر رہی ہوں گی، کوئی ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا۔ یہ ساری باتیں جو تمہیں بتا رہے ہیں نا، یہ جو کچھ میں نے ان کو دیا ہے، وما ہوا علی الغیب بضنین، واہ، اس میں نہ تو وہ بخیل ہیں اور نہ ہی عرش کے مالک نے کوئی کمی رکھی ہے ان کے دینے، ان کو عطا کرنے میں۔ کیا عطا کرنے میں؟ علی الغیب، جتنا کچھ کائنات کے لیے تمہیں بتانا ضروری ہے وہ میں نے سب بتا دیا ہے اور یہ تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عطائے غیب ہے کہ وہ غیب، وہ بدنین، وہ بخیل نہیں ہے، وہ چھپاتے نہیں ہیں، وہ دیتے ہیں۔ اور وَلَقَدْ رَآهُ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، آگے دیکھیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تم یہ کہتے ہو نا یہ جنات نے قرآن ان پہ نازل کیا ہے، سن لو، یہ جو باتیں ہیں نا یہ شیطان کی باتیں نہیں ہیں، یہ رحمان کی باتیں ہیں۔ وہ جو میں بار بار پچھلے پروگرام میں کہہ رہا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ سے لنک توڑنا چاہتے تھے، وہ حضور کی ذات کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے کہ یہ ان کا ذاتی ہے، انہوں نے گڑھا ہے، انہوں نے وضع کیا ہے، انہوں نے بنایا ہے۔ اس لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے لا لایا پھر الا لایا، تاکہ کسی طرف سے نہ ہو اور کسی طرف سے ہاں ہو۔ تو آپ نہ تک پڑھتے ہیں، ہاں تک بھی تو پڑھے نا، اور یہ بھی تو دیکھیں نہ کیوں ہے، یہ ہے یہاں پر وما ہوا الغیب بضنین وما ہوا بقول الشیطان الرجیم۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ جو تمہیں غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، تم اندھے ہو، نظر نہیں آ رہی، کدھر جا رہے ہو تم؟ اسے غیب نہیں کہتے، اور کسے غیب کہتے ہیں؟ قیامت ابھی قائم ہوئی نہیں، بچیوں کا حساب ابھی ہوا نہیں، سمندروں میں آگ نکلی نہیں، پہاڑ ابھی اڑے نہیں، چاند سورج بے نور نہیں ہوئے، ستارے ابھی ٹوٹے نہیں، سورج کو ابھی لپیٹا نہیں گیا۔ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، ابھی یہ معاملات ہوئے نہیں، اور یہ سب کچھ تمہیں سخاوت کے ساتھ ایک ایک بات کی خبر دے رہے ہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ظالموں ان کے علم غیب کو نہیں مانتے۔ یہ ڈانٹ اور ڈبٹ ان مشرکین کے اوپر کی گئی ہے جو نہ انباء الغیب کے حضور کے لیے مانتے تھے، نہ اطلاع علی الغیب مانتے تھے، اور نہ حضور کا علم غیب مانتے تھے۔ اب علم غیب کی آیت میں ابھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں نے کہا تھا میں نے علم غیب کے دلائل نہیں دینے، وہ پروگرام ہو چکا ہے۔ آج صرف میں لفظ غیب جب آپ پڑھیں تو اس کو ڈفرینشیٹ کریں، ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھیں، تو انشاءاللہ قرآن کا لطف آ جائے گا جب آپ پڑھیں گے۔ جہاں بھی غیب کا لفظ آئے اور آپ کو اگر ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو آپ وہاں سے جب گزریں گے، اگر اضالہ شبہات دیکھا ہوا تو شاید آپ کا اس طرف دھیان جائے کہ یہاں غیب کا پتہ نہیں کیا سمندر بہہ رہا ہے، یہاں پر کیا مطلب ہے غیب کا، اور کیا معلوم کہ اللہ توفیق دے دے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کے لیے۔ تو یہ غیب، اب یہ دیکھیں میں نے کہا تھا عطائے غیب کی آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور حضور سے جو نفی کرائی گئی ہے وہ اس لیے تھی کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس کی نفی تھی۔ ابھی تو میں اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی آیتیں پڑھوں گا تو تسلی کرا دوں گا اس موضوع کے اوپر اللہ کی رحمت اور عنایت سے۔ ہمارا کام سنانا ہے، منانا نہیں ہے۔ سورہ جن کے اندر مسئلہ علم غیب، مسئلہ ربوبیت کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا، سورہ جن چھوٹی صورتوں میں انسائکلوپیڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا مولا مجھے معاف کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری آیتیں نہیں ہیں۔ جب میں کہتا ہوں نا یہ تو میں تو ہر بات پہ ایسے کہہ دیتا ہوں، میں وجد میں آ جاتا ہوں۔ اصل میں ہر مضمون کے اعتبار سے وہاں پر وہ جامع ہوتی ہے، یہ نہیں کہ دوسری آیات جامع نہیں ہوتی۔ تفصیل کے ساتھ سورہ توحید ہے، تفصیل کے ساتھ مسئلہ ربوبیت پورے قرآن میں سب سے زیادہ سورہ انعام کے اندر ہے، اور اختصار کے اعتبار سے سب سے زیادہ سورہ جن کے اندر ہے۔ اور صورتیں بھی اپنے اپنے حساب سے ہیں، لیکن جن ہے، لیکن ہے ذرا ہڈن،
جیسے جن غیب ہے نا، اسی طرح وہ سارے ربوبیت کے مضامین بھی اس کے اندر اتنے غیب نہیں ہیں، لیکن تھوڑی سی انک لگائیں تو وہ نظر آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ ربوبیت کیا ہوتی ہے، توحید کیا ہوتی ہے، شرک کیا ہوتا ہے، ربوبیت کیا ہے، اور مشرک کسے کہا جاتا ہے۔ اور مشرک جب توبہ کرتا ہے شرک سے تو سب سے پہلے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں شرک فی ذات سے توبہ کرتا ہوں، میں شرک فی الخلق سے توبہ کرتا ہوں، میں انبیاء سے جو آج تک دور بھاگتا رہا میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے تھے کوئی نبی نہیں آئے گا، پر ہمیں کیا معلوم تھا کہ اپنا حبیب عطا فرمائے گا۔ اب وہ جو نبی آئے ان کے ساتھ کیا کیا اور وہ کیوں کرتے تھے، بس یہی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ حضور یہی کہتے تھے، جسے میں مانتا ہوں نا وہ اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ وہ ہے جو اپنی ذات میں ایک ہے، کائنات کے پیدا کرنے میں ایک ہے، کائنات کو چلانے میں ایک ہے، جاننے میں ایک ہے، عبادت میں ایک ہے۔ وہ کہتے تھے بھلا یہ اللہ کیسے اکیلا کر سکتا ہے؟ یہ ساری باتوں کا بیان اسی صورت کے اندر ہے، اور وہاں علم کی بات جو ہے میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم اس کو کہتے ہو میرے حبیب کو کہ اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ سن لو، یہ ماضی کی خبریں، آئندہ کی خبریں، اور تمہارے وہ خدا جو اس کے در پہ آ کے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ غیب ہیں، ان کی خبریں کہ جتنی تمہیں دے رہا ہے یہ کہاں سے آئی ہیں؟ سنو، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ سوری، میں معذرت چاہتا ہوں، غیب کی خبریں نہیں کہا یہاں، وہ لفظ اسی کے لیے تو میں نے ساری تمہید باندھی تھی۔ جو علم غیب کی خبریں ہیں، جو غیب کا علم کی باتیں ہیں، کیونکہ پیچھے تھا انباء الغیب، پھر تھا اطلاع الغیب، اب آ گیا علم غیب۔ تو اللہ سبحانہ نے فرمایا یہ جو علم غیب تمہیں بتا رہا ہے، اب وہ میری بیوی کی بات کو بھی یاد رکھیں اگر کسی نے پچھلا پروگرام دیکھا ہو تو، اور میں نے جو کہا تھا کہ میں ڈٹ کے کہتا ہوں عالم الغیب حضور ہیں، اب اس کی بات آ گئی، اور آگے انشاءاللہ میں محدثین کے حوالے بھی دوں گا۔ یعنی میں ایسے ہی ڈٹا نہیں ہوں جہالت کی بنا پر، نہیں کسی بات پہ ڈٹا ہوں۔ ہمارے سب بزرگوں نے لکھا ہے کہ ادباً عالم الغیب ہم حضور کو نہیں کہتے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی خبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بھی جگہ جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عزیز اس کا نام ہے، حضور عزیز ہیں، پر ہم کہتے نہیں ہیں ادباً۔ ہم اسی طرح حضور عالم الغیب ہیں، علم غیب جانتے ہیں، پر ان کو عالم الغیب کہتے نہیں ہیں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے بھی یہی لکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے تو کیا پھانسی دے دیں اس کو، شرک کا فتویٰ لگا دیں، دہشت گردی کا حملہ کر کے مار دیں اس کو؟ نہیں، جائز ہے کہنا۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب، یہاں لفظ علم غیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں علم غیب حضور کے ساتھ جوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ وہ ہے جو غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں فرماتا۔ ایک باریک بات کر دوں یہاں پر، یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ غیب کا لفظ جب صورتوں میں پڑھیں گے تو غور کریں صورت کے اوپر، کیونکہ یہ آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ اسی صورت کی پہلی جو تقریباً 15 آیات ہیں، اور پہلی 6 اور 7 اور وہ آیتیں جو ہیں، وہاں پر پتہ کیا بات تھی؟ وہاں یہ بات ہے کہ جنوں نے ایمان لانے کے بعد اپنی روئے داد یہ بتائی تھی کہ ہم آسمان پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے وہ فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، جو غیب کی باتیں ہیں وہ چوری چھپے پھر وہ آگے کائنوں کو اور جنات کو ان کو وہ بتاتے، اور وہ وہاں جنات کے لیے مشرکین کا دعویٰ تھا کہ یہ غیب جانتے ہیں، اور جنات کو وہ خدا کے بیٹے بیٹیاں مانتے تھے۔ اب یہاں جو لا ہے نا، اگر اس کو پیچھے جوڑیں تو معنی یہ بنے گا وہ جو علم غیب کا وہ دعویٰ کرتے ہیں نا، سن لو عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، ان میں سے کسی کو اللہ علم غیب عطا نہیں فرماتا۔ کن کو؟ جن کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، اگر اس کو پیچھے جوڑیں تو اب نہیں فرماتا کسی کو۔ یہ تھا ان کے لیے، یہ تھا دشمنوں کے لیے، خدا کے دشمنوں کے لیے، ان کے لیے لا 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 تھا۔ اب لا بھی دو طرح سے آتا ہے، ایک ذات کی نفی کے لیے بھی آتا ہے اور ایک دشمنوں کے لیے بھی آتا ہے۔
اب فرمایا وہ کوئی علم غیب نہیں جانتا، کسی کو اللہ تعالیٰ اطلاع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں مگر رسولوں کو، اپنے رسولوں کو جس کو چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی باریک اور ڈیفیکلٹ بات ہے۔ پہلے مثلا لا الہ الا اللہ، پہلے لا کے اندر نفی کس بات کی ہے؟ الہ کی، خدا کی، اور جب آگے لا کے بعد الا آیا تو اس بات کس کا ہے؟ اللہ کا۔ جھوٹے خداؤں کی نفی، جھوٹے معبودوں کی لا کی نفی، اور اللہ کے بعد جس لفظ کی نفی تھی نا اسی کا پھر اس بات آیا ہے۔ اور یہاں دیکھیں عالم الغیب کس بات کی نفی تھی؟ علم غیب کی۔ اب جب علم کی نفی تھی پہلے ان کے لیے، اب حضور کے لیے اور انبیاء کے لیے اب اس کا اس بات ہے اللہ کے ساتھ، تو اب کیا ہوا کہ میں علم غیب کسی کو نہیں دیتا مگر رسولوں کو دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ اس آیت میں کیا ہے؟ علم غیب دیتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم غیب کا لفظ انبیاء کے لیے درست ہی نہیں ہے، یہ ان کا فہم ہے۔ میرا رب تو علم غیب کے ساتھ الا من ارتضی من رسول فرما رہا ہے کہ میں نے علم غیب اپنے رسولوں کو دیا۔ یہی بلاغت ہوتی ہے کہ پہلے طویل بات ہوتی ہے اور جب وہ ضمیر پیچھے جاتی جس کا ذکر ہو رہا ہے اسی کا ہی آگے اس بات ہوتا ہے۔ تو یہاں علم غیب، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب ایک بندہ ہے وہ منطق کو جانتا ہے تو اس کو کہیں گے یہ منطق کا عالم ہے۔ ایک بندہ نحوی ہے اس کو کہیں گے یہ نحو کا عالم ہے۔ ایک بندہ لغت جانتا ہے اس کو کہیں گے یہ عالم، یہ لغت کا عالم ہے۔ تو اب عالم کا اسی کے ساتھ اس کا لفظ جائے گا نا، جس علم کو وہ جانتا ہے۔ اب جس علم کو کوئی جانے اس کو ہوگا وہ عالم، اور علم دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہوگا اور بندوں کے ذریعے سے اس کو ملے گا۔ کوئی بات بھی ہو اس کو عالم کہیں گے اور علیم کہیں گے، اور قرآن کریم میں یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دیا علم غیب، دیا رسولوں کو۔ اب جب رسولوں کو علم غیب دیا تو وہ مل گیا علم غیب۔ اب جب رسول اس کے ماہر ہیں، ماہر اس معنی میں کہ ان کی امتوں کو اور حضور کی امت کو یا دیگر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں، اور آقا اس کے عالم نہیں، علامہ ہیں اللہ کے دیے ہوئے سے۔ اب جب وہ عالم ہیں، کس چیز کے عالم ہیں؟ منطق کے عالم ہیں، فلسفے کے عالم ہیں، صرف کے عالم ہیں، نحو کے عالم ہیں۔ اس آیت کے اندر کس چیز کے عالم ہیں؟ تو ماننا پڑے گا یہاں مطلب ہے عالم غیب، عالم الغیب، وہ علم غیب کے جاننے والے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، انباء الغیب، وہ غیب کی خبریں دینے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ حضور کو اللہ نے انباء الغیب دیے، ٹھیک، اگر کوئی کہے اطلاع علی الغیب، ٹھیک، اور اگر کوئی کہے علم غیب تو ٹھیک۔ کیوں کہ اگر تین آیتوں کے اندر اس میں سورہ آل عمران، سورہ ہود اور سورہ یوسف کے اندر اصطلاح آئی ہے انباء الغیب کی، وہ قرآنی اصطلاح ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر یہی اصطلاح دوسرے مقام پر سورہ آل عمران کے اندر آئی ہے اطلاع علی الغیب، ٹھیک، قرآن میں ہے۔ اب جب یہ دونوں اصطلاحیں قرآنی ہیں، کیونکہ وہاں لفظ اطلاع ہے، وہاں لفظ نبا ہے، تو یہی بات جب علم غیب کے ساتھ آئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کا نہ کہنا یا علم غیب کا حضور کے لیے اطلاق کرنا یہ کیسے ناممکن ہو گیا؟ ہاں مجھے اس بات کا علم ہے، ہمارے بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے، وہ لغوی معنی نہیں ہے، خوارج کا اتنا پریشر شرک کی اتنی بمبارمنٹ کے فتوے کہ کبھی کبھی نہ وہ اس وضاحت کے لیے یوں کہہ دیتے ہیں کہ جب غیب کا لفظ مطلقاً بولا جائے اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب علم غیب کی بات ہو اور مخلوق کی بات ہو، کائنات میں کوئی بندہ
مسلمانوں میں ایسا نہیں جو یہ سمجھے کہ یہ خود بخود ان کو مل گیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ نبی ہیں اور نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو اللہ بھیجے, اور اللہ کے بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو خلقوں اس کا قدرت عطا کرے, معجزات کی صورت میں علم عطا کرے, تو وہ علم غیب عطائی ہوتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے, اللہ کے حکم سے انہوں نے کھایا, اللہ کے حکم سے چلا, اللہ کے حکم سے دیکھا, اللہ کے حکم سے وہ آئے, اللہ کے حکم سے وہ گئے. جب ان کی ہر چیز عطائی ہے تو لوگوں کو یہ کیوں شبہ پڑ جاتا ہے جب ہم کہیں عالم الغیب یا حضور کا علم غیب, ان کو یہ کیوں شبہ پڑ جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ حضور کا ذاتی علم لے رہے ہیں. بھلا یہاں تو ہمیں پتہ نہیں یہ کیا کس طرح سے وہ سمجھ لیتے ہیں. ہمارے آقا کی ہر چیز عطائی ہے, وہاں علم عطائی ہے, ان کا علم غیب عطائی ہے, اور یہی وہ آیات ہیں جو میں نے پڑھی ہیں. وہی رہ گی, باقی وہی کی قسمیں, جتنی وہی کی قسمیں انہی ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یارو جب ہر چیز عطائی ہے, ہم یہ کہیں حضور کھاتے تھے تو وہ کہتے ہیں نہیں یوں ٹھیک ہے کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تمہارا ایمان ہے ٹھیک ہے کیونکہ تمہیں پتہ ہے اللہ کی طاقت سے کھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ کھاتے ہیں تو ہم قدرت ان کی طرح منسوب کر رہے ہیں, یہ شرک نہیں ہو گیا. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے, اس کے اذن سے, اس کی عطا سے, اس کی دی ہوئی طاقت سے کھاتے ہیں. ٹھیک, حضور چلتے تھے, ہم کہتے ہیں یہ شرک نہیں, یہ شرکیہ سا بن گیا. چلتے کیسے ہیں؟ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ انہیں چلاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں, کہنا چاہیے بلکہ تم مختصر کہہ رہے ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے. جب تم کہتے ہو نا حضور چلتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے چلتے ہیں. تو اللہ کے بندو, اگر تمہیں وہاں سارا ہمارے بارے میں پتہ ہے تو جب ہم علم غیب کہیں تو یہاں تمہیں شبہ کیوں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی طور پر وہ جانتے ہیں اللہ کی وحی کے بغیر, اس کی عطا کے بغیر نہیں. جس طرح سے ہمارا وہ عطائی عقیدہ ہے نا, علم غیب کا بھی وہی عقیدہ ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فلا یظہر علی غیبی احد, کسی پر وہ ظاہر نہیں فرماتا علم غیب الا من ارتضی من رسول. تو اب ہم کس کی طرح منسوب کریں گے؟ تو یہ خواہ مخواہ کے شبہات ہیں. اللہ کی رحمت سے پروگرام ازالہ شبہات میں ان کے اندر ان کی وضاحتیں کر رہا ہوں, ان کا ازالہ کر رہا ہوں ان شبہات کا. اب سنیں, نبی کے لیے لفظ علم غیب کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ لفظ نبی جو ہے, نبا یہ نبا سے بنا ہے, ایک یہ ہے اس کا کہا گیا ہے کہ یہ نبا سے بنا ہے. یہ کہا کیوں گیا ہے اس کی میں بھی تفصیل کرتا ہوں. تو نبا کا معنی ہوتا ہے خبر. قرآن کریم میں جہاں بھی نبا کا لفظ آیا, ساری آیات پڑھ لیں, وہاں اس کا معنی ہوگا خبر. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, آدم کے بیٹوں کی خبر دو. نبِّ عِبَادِي انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو خبر دے دو میں بڑا معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہوں, خبر دے دو. یہ کون خبر دے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا. تو وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ. تو جہاں بھی نبا اس کا معنی ہوتا ہے خبر. اب جب نبا کا معنی خبر ہوا تو نبی خبر دینے والا, تو یہاں نبی کا معنی ہوا خبر دینے والا. اب جب ایک نبی خبر دے گا تو وہ کون سی خبر دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ خبر تو نہیں دے گا جو ریڈیو ٹی وی پر انٹرنیٹ پر ہم 9 o'clock 10 o'clock اخبار کی خبریں سنتے ہیں, انٹرنیٹ کی نہیں. وہ نبی دے گا غیب کی خبر. وہ غیب کی خبر کیا ہے؟ کہ اللہ ایک ہے, اس کی نہ بیوی نہ اولاد, وہ تنہا ہے, اور اللہ ہے, غیب کی خبر. اس کے ملائکہ ہیں, غیب کی خبر. انبیاء آئے تھے, غیب کی خبر. قیامت سے پہلے یہ ہوگا, غیب کی خبر. قیامت کے دن یہ ہوگا, غیب کی خبر. امور عقبہ میں جنت میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے, یہ ہوگا, غیب کی خبر. یعنی مجھے یہ بتائیں تو صحیح کہ وہ نبی کی کون سی بات ہے جو خبر ہو اور وہ غیب کی خبر نہ ہو. اس لیے امام اہل سنت اس کا ترجمہ نبی کا کرتے ہیں, غیب کی خبریں دینے والے. لوگ اس پہ بڑی لحاظ کرتے ہیں جی کہ وہ غیب کی خبریں دینے والا تعریف کر دیا ترجمے کے اندر, تو اول ساری شرطیں کرتے ہیں. اب مشرکین چونکہ
حضور جو خبریں دے رہے تھے مشرکین کہتے تھے یہ گڑی ہوئی خبریں ہیں، اللہ اکبر، ان کے پاس غیب کی خبروں کا علم کہاں سے آیا؟ ان کا بنا کوئی اللہ سے تعلق ہے؟ یعنی کیا وہ نبی تو مان رہی تھے انہیں اللہ غیب کی خبریں تھوڑا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ غیب کے ساتھ جو آیات قرآن میں بیان فرمائی ان میں ان سب مشرکین کا رد فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کے پاس غیب کے علوم میرے عطا کردہ ہیں، اور تم یہ کیسے کہتے ہو کہ ان کا تعلق میرے ساتھ نہیں؟ ان کا تعلق مت توڑو، ان کا تعلق تو میرے ساتھ کبھی توڑا نہیں، کبھی ٹوٹا ہی نہیں، ہمیشہ جڑا ہوا ہے۔ اور سن لو یہ غائب کی خبریں جو ماضی کی، مستقبل کی، حال کی جتنی دیتے ہیں، تم کہتے ہو ہم یقولون افترا، انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، سنو گھڑی ہوئی نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور یہ تو بولتے نہیں جب تک میں ان سے بات نہ کروں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ عطائی خبریں جو ہیں وہ اللہ سبحان، نبی کا معنی ہی وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات، صفات، احوال، ماضی، حال کی وہ خبریں دیں جن کو جو حواس خمسہ جن کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ تو نبی اگر وہ کہیں کہ جی نبی کو علم غیب نہیں ہوتا تو پھر نبی تو نبی نہ رہا، نعوذ باللہ۔ ایک بات میں اور کر دوں، یہ میں ایڈ کر رہا ہوں اس مسئلے کے اندر۔ عام طور پر یہ لفظ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اور مشہور ہے کہ نبی کا لفظ نابا آ سے بنا ہے، مگر اہل علم سے آپ پوچھ لیں، جو اہل علم ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ جو عربی کے لفظ ہوتے ہیں نا کہ اس کا مصدر کیا ہے، یہ کس سے مشتق ہے، کس سے نکلا ہے۔ تو یہ جو اشتقاق کی کتب ہوتی ہیں نا، کتاب المصادر، کتاب الاشتقاق، جو وہ ہوتی ہیں جن سے ورڈ ڈیولپ ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر بسا اوقات یہ اختلافات ہوتے ہیں کہ یہ لفظ کس لفظ سے بنا ہے، اس کا مصدر یہ ہے یا یہ ہے۔ انہی کتب میں جو کتب لغت ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھ کے، مثلا ان میں تہذیب اللغہ ہے ازہری کی، علامہ ابن منظور افریقی کی لسان العرب ہے، اور تاج العروس ہے الحسینی کی، زبیدی کی، اور لسان العرب ابن درید کی الاشتقاق جو وہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، تاج العروس ہے، جواہر القموس زبیدی کی، پھر آ گیا تاج العروس، موجم اللغہ، یہ ساری کتابیں جو ان کے اندر وہ اختلاف لکھے ہوتے ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، میں لغت پر بات نہیں کر رہا۔ عام طور پر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نبی کا معنی جو ہوتا ہے وہ یہ لفظ نبا سے نکلا ہے، لیکن اختلاف یہ ہے کہ یہ نبا سے نکلا ہے یا کسی اور لفظ سے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ لکھ رہے ہیں کہ میں ازری سے بتاتا ہوں سب سے پہلے، اگرچہ وہ اس کا میرے سامنے راغب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ راناویوں کا اختلاف ہے اس کے اندر کہ یہ لفظ نابا آ سے بنا ہے یا نابا وا سے بنا ہے، کہ نابا آ یا نابا وا، نبی لفظ کس سے بنا ہے۔ تو تہذیب اللغہ سے میں پڑھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی ہوا من انباء ان اللہ فطور کا حمزہ، وہ چھوڑ دیا گیا اس کو، وحیل اس کا نبی کا نبا وا سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہے واخذہ من النبوہ وحی الارتفاع من الارض للارتفاع قدرہ ولانہ شرف علی سائر الخلق فاصلہ غیر الحمزہ واہ۔ کہتے ہیں کہ یہ لفظ نابا وا سے بنا ہے، اور عرب جو تھے یہ نابا وا کہتے تھے کہ جو بندہ کسی بلندی پہ کھڑا ہونا اس کو وہ ناباوا کہتے تھے، اور اس بلندی پہ کھڑا ہو کر وہ کچھ دیکھ سکتا تھا جو نیچے کھڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو نبی لفظ ناباوا سے نکلا ہے، اس کا معنی یہ ہے، واہ میرا پھر دل کرتا ہے وجد میں آتا ہوں میں بار بار پڑھتے کہ والا انہو شرفا علی سائر الخلق، نبی وہ ہوتا ہے جو تمام مخلوق سے اس بلند مقام پر کھڑا ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں سے دنیا کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ غیب کی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، جیسے بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر کھڑا ہو کر ان چیزوں دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح نبی کائنات کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے اس کو ناباوا سے مشتق کر کے نبی
ہے، معنی یہ ہے کہ جو بلند جگہ پہ کھڑا ہو کر کائنات کا مشاہدہ فرمانے والا ہو، اور وہ ساری کائنات سے بلند اور مشرف بنایا گیا ہو اور اس کو عظمت دی گئی ہو۔ لسان العرب میں ابن منظور افریقی کہتے ہیں کہ یہ نبوا سے لفظ بنا ہے، واخذ من النبوۃ نبوا وہی الارتفاع عن الارض ای انہ شرف علی سائر الخلق، پوری مخلوقات سے وہ نبی اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوتا ہے مخلوق میں، اور پوری کائنات میں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ ساری مخلوق میں جن سے پہلے افضل تھے وہ ان سے بھی آگے چلے گئے۔ تو یہی دوسرا اس کا معنی وہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے، نبوا کا معنی ہوتا ہے راستہ، جو تمہیں پکڑ کے سیدھے راستے پہ لگا دے۔ اس کے اوپر وہ اہل لغت آیت لائے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لوگ بے خبر ہوں کہ کدھر جانا ہے تو نبی ہاتھ سے پکڑے، انگلی سے پکڑے اور سیدھے راستے پہ لا کے سیدھا جنت میں پہنچا دے۔ اس کو کہتے ہیں نبوا، اس کو عرب نبوا کہتے تھے، جو بھولوں ہوں کو رستہ بتانے والا ہے، جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، اور بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر ان راستوں کو دیکھنے والا ہے جن کو کوئی اور آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہ نبا کی بجائے وہ کہتے ہیں یہ نبوا سے بنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے واضح راستہ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا مبین، ایسا راستہ جو بالکل سیدھا، اس کے اندر کوئی بندہ مکس جو ہے نا وہ نہ ہو سکے۔ واہ! اسی طرح یہ تمام جو ہیں اہل لغت، انہوں نے نبی کا معنی دوسرا نبوا بتایا ہے۔ اگر نبا ہے تو خبر دینے والا، اور اگر نبوا ہے تو بلند مقام پہ کھڑا ہو کر مشاہدہ کر کے اس سے خبریں وصول کر کے جو بھولے بھٹکے ہیں انگلی سے پکڑ کر ان کو صحیح رستے پہ چلانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ جو بھولے بھٹکے ہیں جن کو راہ کا نہیں پتا، تیرے سوا ان کو راہ کون دکھانے والا ہے۔ تو یہ نبوا کا معنی انہوں نے کیا ہے کہ نبا کی بجائے اگر نبوا سے اس کا مانا جائے تو یہی ہے۔ میں نے جب ان آیات کو ان چیزوں کو دیکھا تھا، اس بحث کو دیکھا، پوری تفصیل نہیں میں بتا سکتا آپ کے سامنے، تو آج تک میں اس سے پہلے میں یہی سمجھ رہا تھا، وہ کہتا ہوں بلکہ آج بھی ہے کہ نبا سے ہے، لیکن جب سے میں نے یہ بات پڑھی اہل لغت کی اور اس کا اختلاف پڑھا تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ نبا سے بھی ہوگا اور نبوا سے زیادہ جامع ہے۔ اور پھر میں یہ بات سوچی تو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اتفاق ہی ہے، جیسا آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم جو بھی ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، جو بھی آتا ہے۔ تو نماز کے میں نے شروع کی تو وہ تِلْکَ حُجَّتُنَا، یعنی یہ لغت کی کتابیں دیکھنے کے بعد میں نماز پڑھنے لگا، اور وہاں پر میں نے وَتِلْکَ حُجَّتُنَا سورہ انعام کے اندر وہ ایک رکوع ہے جس میں انبیاء کا ذکر ہے، اس کو میں نے پڑھا۔ تو جب میں نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پڑھے، یہ وہ 87 سے 84 تک وہ انبیاء، کثیر انبیاء کے نام آتے ہیں، تو وہاں پر آیت کے آخر میں جا کر ایک لفظ آتا ہے سارے نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم، یہ جتنے نبیوں کا ذکر ہوا ہے ان کو میں نے کتاب دی، حکمت دی اور نبوہ دی۔ تو یہاں پر جب ان کے لیے نبوہ کا لفظ آیا نا تو میرے دل کو اور تسلی مل گئی کہ نہیں، نبا کی بجائے نبوا سے اس کا مشتق ماننا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ویسے اہل لغہ نے اس کے اوپر پوری بات کی ہوئی ہے، لیکن میں اس کے بعد اس کو اب جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اگر یہ زیر موضوع باس آ جاتا ہے تو یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ نبوا میرے ناقص خیال کے مطابق نبا سے زیادہ جامع بنتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ ابن منظور افریقی کی میں نے عبارت پڑھ دی کہ وہ سب سے زیادہ بلند مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی یہ آ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا، وہ ان کا ذاتی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا اور وہ ان کا عطا کردہ ہے۔ اچھا، اب ان لوگوں سے ایک سوال ہے
جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے علم غیب کا لفظ نہیں کہنا چاہیے. میرا سوال نہیں، نہ مناظرہ، نہ میں ان سے جواب چاہتا ہوں. مناظرہ مجھے کرنا نہیں آتا، نہ جرت ہے، نہ میں کھڑا ہوتا ہوں، نہ کبھی کیا ہے، اور نہ کوئی آئندہ کرنے کا ارادہ، اور نہ میں اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتا ہوں. جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے لیے انباء الغیب تو ٹھیک ہے، اطلاع علی الغیب تو ٹھیک ہے، ان سے صرف یہ گزارش ہے کہ تلک من انباء الغیب، یہاں انباء الغیب کی بات آ گئی. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اطلاع غیب کی بات آ گئی. اب اس کا جواب یہ کہ سورہ جن میں اللہ نے علم غیب کا لفظ بھی ارشاد فرمایا ہے. یہاں پہلے لا کے ساتھ علم غیب کی نفی فرمائی، لیکن جب اللہ کے ساتھ استثناء اور اس بات فرمایا گیا تو یہاں کیا مراد ہوگا؟ عالم الغیب فلا یظہر آخر تک الا من ارتضی من رسول. اب علم انباء الغیب کے لیے کہتے ہیں کہ چونکہ انباء کا لفظ آیا، چونکہ اطلاع کا لفظ آیا ہے، اس لیے ہم اس کو یہ کہیں گے. تو اب یہاں سورہ جن کی آیت میں علم غیب کے بعد جو لفظ آیا ہے، یہ بتائیں کہ یہاں علم غیب آیا ہے تو اب اس کو انباء الغیب کہیں گے، اطلاع الغیب کہیں گے، یا علم غیب کہیں گے؟ سبحان اللہ. وہی علم غیب، اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام پر علم غیب کا اطلاق بالکل جائز ہے، اور اہل علم نے انبیاء کرام علیہ السلام پر علم غیب کے لفظ کے اطلاق کو جائز کہا اور اس کا استعمال فرمایا ہے. آج میں نے انبیاء علیہ السلام کی عطائی علم غیب کے لیے جہاں جہاں وہ غیب کا لفظ آیا ہے ان آیات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کو پڑھ لیں. نہ تقویۃ الایمان کو دیکھیں، نہ فتاوی رضویہ کی طرف دیکھیں، نہ کسی اور کی طرف. پہلے قرآن کو پڑھیں، پھر ان کو سوٹ کر لیں کہ یہ آیت فتاوی رضویہ کی طرف لے کر جاتی ہیں یا تقویۃ الایمان کی طرف لے کے جاتی ہیں. الحمدللہ میں نے ان کو پورا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا علم غیب کو مسئلہ پڑھا، اور تقویۃ الایمان اور دیگر کو بھی جو کچھ اس کے بارے میں آیات ہیں یہ سیدھا فتاوی رضویہ شریف کی طرف اور علماء اہل سنت کے عقائد کی طرف لے جاتی ہیں. علم غیب کہنے سے انبیاء کے لیے یا اولیاء کے لیے نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، اور نہ بندہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، نہ واجب القتل ہے، نہ بم بلاسٹ ان کے لیے جائز ہے. اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو بڑا عطا فرمایا اور انہوں نے دیا. اللہ کے مقابلے میں ان کے پاس علم بعض ہوتا ہے، اور امت کے مقابلے میں علم کل ہوتا ہے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.